हेलो अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक वीडियो बनाई थी कि मीडिया का क्या रोल है इस पूरी फ़लस्तीन और इज़राइल के वार के बारे में, और उसके अलावा मीडिया पे क्या आ रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं, ये सारी बात हुई थी। आज एक और ऐसे मज़े की बात ये हुई है कि जो वेस्ट में है कि चूँकि अक्सर ममालिक में हमास पे बैन है और उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जा रहा है, तो कुछ लोगों को मीडिया में ये बात आई है, मतलब टीवी पे, कि कुछ लोगों को इस खदशे में गिरफ्तार किया गया है कि वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चूंकि वो एक टेररिस्ट ग्रुप है तो इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रो फ़लस्तीनियन हैं, उन सारों को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि सारे ही इस एक्शन को सही समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग ये तो कह रहे हैं यहाँ पर कि फ़लस्तीन ने जो ये हमला किया, ये हमास ने जो हमले किए हैं, ये बहुत बुरा है और ये है और वो है। मतलब है कि पर्टिकुलर पिछले 7-8 दिनों की जो बात हो रही है। मगर उससे अगर उनसे कहो कि यार जो अभी तक चल रहा है फ़लस्तीन में, और हाँ इसराइल जो कर रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता वो, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि यार उसके बारे में बात करेंगे तो फिर हम ही पकड़े जाएंगे। तो अक्सर लोग उसको डिस्कस ही नहीं करते, बल्कि उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये है एक हिपोक्रेसी इस मीडिया की और इन लोगों की जो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। अच्छा, इसराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि हम 24 घंटे में हमला करेंगे, तो आप निकल जाए या हट जाए या जो भी था, एक किस्म का वो था, प्लान बनाया हुआ था। तो कम अज़ कम अरबियों ने, जो अरब कंट्रीज़ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों के, मैंने जिस तरह कल बोला था कि कम अज़ कम और कुछ ना हो तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, ये जो दूसरे फॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उस पे लोगों ने आकर जब बोलना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट से भी कुछ ना कुछ उसका असर पड़ गया है और प्रेशर में आए हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल में अमेरिका को बोल दिया कि भैया अगर हमला हुआ तो फिर हम अपने आप को नहीं रोक सकेंगे, कि चलो हम अपने आप को रोक भी ले तो लोग आएंगे उसके रिएक्शन में। और मतलब है कि लोग अपनी तरह से हथियार उठाकर आ जाएंगे फ़लस्तीन की तरफ। ऐसे लोग तो हैं, जज्बाती लोग, जज्बाती भी हैं, जो कि अकीदत भी रखते हैं, तो वो डेफिनेटली आएंगे। तो दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह ने भी कह दिया था कि हम भी आएंगे उस जंग, बल्कि उधर तो तकरीबन जंग शुरू हो भी चुकी है। तो ईरान, वो जो है इसराइल, इसलिए भी डर रहा है कि ऐसा ना हो हम इधर हमला कर दें, पीछे से हिजबुल्लाह आ जाए हमारे पिछवाड़े पे। तो वो इधर भी डर रहा है। और अमेरिका इस उसमें फंस गया, कश्मकश में फंस गया कि हमने तो तकरीबन 3 जंगें शुरू कर दी है एट द सेम टाइम। यूक्रेन की जंग जो कि ऑलमोस्ट हारने वाले हैं, और रशिया ने उनको ऐसा, मेरे ख्याल में ऐसा वो दिया है चेकमेट का, चेस में जो होता है ना आखिरी कि चेकमेट, भाई तुम अभी फंस गए हो हमारे चाल में, तो वो दे दिया कि बता नहीं सकते। उसके बाद ये यूक्रेन के थ्रू रशिया को वो कर रहे थे, छेड़ रहे थे, और ताइवान के थ्रू चाइना को छेड़ रहे थे। तो चाइना भी ने भी उंगली कर दी उनके साथ कि अच्छा, बड़ा ताइवान ताइवान कर रहे थे, अब आकर बात कर लो कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ताइवान में भी फंसे हुए थे। ताइवान और चाइना को छोड़कर यूक्रेन और रशिया को छोड़कर आए बेचारे अपने मसले में फंस गए इसराइल में, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इसराइल इज़ अमेरिका, यही समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि और कुछ भी ना हो, इसराइल तो इसी तरह है जिस तरह के अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका से ज़्यादातर जो ज्यूज़ है वो आकर वहाँ पर बसते हैं। यूरोप से बहुत कम जाते हैं, अमेरिका से ज़्यादा आते हैं। तो ये हो गया, फंस गए। तो जब उनको अरबियों ने कहा, जो गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा कि पंगा मत ले और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, रोक लो उसको इसराइल को, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे और मसला ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अमेरिका बहादुर ने इसराइल को बोल दिया कि कुछ भी करो, बमबारियाँ करो, जो मर्ज़ी करना है कर लो, मगर अंदर घुसने की गलती मत करो।
چلو امریکہ نے تو بول ہی دیا، اوپر سے چائنا اور روس نے بھی ان کو فون کر دیا کہ بھیا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنی بمباری ہے کرنی تھی کر لیا آپ نے۔ ایران اور دوسرے ممالک نے بھی دھمکی دے دی، وہ اتنی میٹر نہیں کر رہی تھی۔ خیر، تیسری جو سب سے بڑی چیز میٹر کر رہی تھی، وہ اسرائیل والے یہ سوچ رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے بمباری تو ہم نے کر لی اور انہوں نے بھی ہم پہ ٹک ٹاک بمباری کر لی، مگر ہمارے ایکسپیکٹیشنز کے ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے پاس تھوڑا بہت ویپن ہوگا، مگر اس سے زیادہ ہم پر بمباری کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا انہوں نے ہمارے اوپر یوز کیا ہے بمباری اور ویپنز، اس سے زیادہ تو ان کے پاس پڑے ہوں گے۔ اور غزہ کے علاقے میں جو ہے جتنے بھی نوجوان ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہے رہنے والا، ان کو پتہ ہے کہ غزہ میں تو ویسے بھی مر رہے ہیں، تو شہادت کے موت کیوں نہیں مرتے؟ آئیں تو لڑیں گے اور جان دے دیں گے، مگر لڑتے آخری دم تک لڑیں گے، ویسے بھی یہ ماریں گے، چھوڑیں گے تو نہیں۔ تو ان کو پتہ ہے، اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح ہم کریں گے اور وہ گھسیں گے تو سب سے زیادہ کیجولٹیز ہماری ہوں گی۔ تو ہم پہ لوگ کریں گے۔ ابھی بھی لوگ تو کر رہے ہیں کہ بھیا تم نہ ان کو پانی دے رہے ہو، نہ بجلی دے رہے ہو، جو بیسک ہیومن رائٹس وہ ہے وار کے زمانے میں جو انہوں نے خود بنایا تھا UN کے چارٹر میں کہ سب کچھ کرنا، مگر یہ بیسک میڈیسن، پانی، خوراک یہ نہیں روکنا ہے، مگر انہوں نے روکا ہوا ہے سب کچھ، اور کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ وہی میں آج پیئرس مارگن کا وہ ایک انٹرویو، کیونکہ کافی زیادہ لوگوں نے اس کو گالیاں دی جس کا وہ جو ڈیزرو کر رہا تھا، تو اس نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا تھا جو کہ آکسفورڈ گریجویٹ ہے، حمزہ میرا خیال میں اس کا نام ہے، کہ تم مجھ سے بات کرو۔ تو اس نے جو اس کو آڑے ہاتھوں لیا، تو پیئرس مارگن بیچاری کی تو بولتی بند ہو گئی، وہ بس وہی ادھر ادھر اور وہی کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میڈیا پہ یہی ہے کہ ہم غزہ میں مطلب ہے کہ اسرائیل میں بچوں کو مار دیا ہے، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا، نہ کوئی ان کے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے، نہ کچھ بھی ہے۔ وہ بنا بھی سکتے ہیں کیونکہ جنگ جاری ہے، جس طرح اسرائیل والوں نے بمباریاں کر کے مطلب ابھی تک تو یہ ایویڈنس ہے کہ 23 بچوں کو مارا ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنے بچے مرے ہوں گے یہ تو مطلب ملبے کے نیچے جو پڑے ہوں گے وہ تو اور بات ہے۔ اس طرح ڈیفینیٹلی اس طرف بھی مرے ہوں گے بچے۔ ابھی وہ لے کر آئیں کہ ان کو سلاٹر کیا گیا ہے اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، وہ بنانے کے لیے تو اور بھی بہت کچھ بنا سکتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی کنفرم ایویڈنس نہیں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ ایک بڑی مذاق خیز قسم کی بات ہے کہ بوڑھی عورت کا ریپ کر دیا۔ مطلب ہے کہ چلو ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے ریپ کر دیا، تو بوڑھی کا کیوں کرنے لگے تھے؟ ادھر تو جوان اور لڑکیاں تھیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ مطلب یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہ جا رہا ہے ایک ایسے مشن پہ جا رہا ہے جو کہ خود کش مشن ہے، اور وہ جائے گا اور وہ کہے گا کہ یار میں نے جاتے جاتے ایک بوڑھی اسرائیلی عورت کا میں نے ریپ کرنا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو، جا کر جوان لڑکی کو نہیں پکڑتا۔ مگر یہ ویسی بکواسیات ہے، ویسی وہ سمپتیز گھیرنے کے لیے کہ یار یہ وہ دیکھو نا عورتوں پہ، کیونکہ آج کل تو عورت کا کارڈ جدھر بھی کہہ رہا نا تو کیش ہی ہوتا ہے۔ خیر، میڈیا پہ کافی ان کو ابھی بہت زیادہ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ایون مطلب ہے کہ جنہوں نے مطلب ہے کچھ لوگوں نے تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تو یہ جو لوگ آگے آ رہے تھے اور سامنے آ رہے کے باتیں کر رہے تھے، ان کو گالیاں دے رہے تھے کہ تم کیوں نہیں بول رہے، تم کیوں نہیں بول رہے۔ انہوں نے تھوڑا بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور کچھ نہیں بولے۔ اب ان کو تھوڑا سا آیا ہو رہا ہے کہ یار نہ بولنے میں ہی ہماری بہتری تھی، تو وہی ہوا، نہ بولے اور خاموش رہے، تو اس میں ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ جو بولے ہیں وہ ابھی اس بات پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ بھیا تم نے تو بول دیا، چلو ٹھیک ہے، اب ایویڈنس لے کر آؤ۔ ایویڈنس ہے نہیں۔ اچھا، پرانا جو ماضی ہے، مطلب ہے کہ اس جنگ سے پہلے جو اسرائیل کر رہا تھا لوکلز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کر لو یا کرسچنز کے ساتھ جو کر رہا تھا، وہ اس کا پینڈورا باکس کھل گیا، تو اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں۔ اگر ان سے وہ سوال پوچھے، چلو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا، مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ انہوں نے برا کر دیا، یہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کون معافی مانگے گا؟ پہلے ان کو معافی مانگنی چاہیے، جس طرح کہ فلسطین کا جو وہ ہے ایمبیسڈر ہے، اس نے کہا کہ اس کی معافی کون مانگے گا؟
ان کو پہلے چاہیے کہ اس کی معافی مانگے، پھر جب ہم پہ آئے گا تو ہم بھی مانگ لیں گے اور کنڈیم بھی کر لیں گے. خیر وہ تو نہیں ہوا. مگر اب میڈیا پہ سارا کھیل کھل گیا ہے، اور میرے خیال میں امریکہ کو سب سے زیادہ اس میں بےزتی ہوئی ہے، جو کہ لگ رہا ہے، بلکہ لگ نہیں رہی، ہو گئی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم برطانیہ جو اس کا ٹٹو ہے، تو وہ بیچارہ تو ویسے ہی ہر جگہ پہ پھنس جاتا ہے. عراق میں وہ پھنس گیا ہے، افغانستان میں وہ پھنس گیا تھا. مطلب ہے کہ ویسے ہی پٹ جاتا ہے. مطلب ہے کہ وہ تو بس، مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چودھری صاحب کے ہاں میں ہاں ملانے کے اس میں جرم میں یہ مارا جاتا ہے بیچارہ. تھوڑا بہت انتظار بھی نہیں کرتا، بلکہ امریکہ کے منہ سے کچھ نکلا نہیں ہوتا کہ اس نے پہلے سے ہی شاباشی اور تبکی لگائی ہوتی کہ ہاں بس جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. اینی ہاؤ، آہستہ آہستہ جتنے وہ جنگ میں ایک بات کی جاتی ہے نا کہ جنگ وہ لوگ نہیں جیتتے جن کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے. جنگ وہ لوگ جیتتے ہیں جو صبر کر سکتے ہیں، اور اپنے صحیح وقت کا انتظار کر سکتے ہیں. جنگیں پاور سے نہیں جیتی جاتی. یہ ایک بات میرے خیال میں پچھلے 30-40 سالوں میں تو ہمارے لوگوں نے، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے، بلکہ تاریخ بھی اگر دیکھ لو، جنگیں پاوروں سے نہیں جیتی جاتی. جنگیں اس وجہ سے جیتی جاتی ہیں کہ آپ کتنا زیادہ انتظار کر سکتے ہو. وہ آپ نے ایک مثال تو دیکھی ہوگی کہ ایک شکاری جو ہوتا ہے نا، وہ شکار پہ نکل کے شکار کے پیچھے پیچھے نہیں جاتا، ہاں، اور جا کے بس دبوچ لیتا ہے اور مار دیتا ہے، بلکہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے تب تک کہ وہ شکار جو ہے نا وہ خود آئے اور پھنس جائے. جس طرح شیر ہوتا ہے نا، وہ سر ڈال کر اور نیچے رکھ کر اور دیکھتا رہتا ہے اپنے شکار کو، اور پھر ایک دم اس پہ لپکتا ہے. تو یہی مثال اس جنگ کی بھی ہے. شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں یار کافی زیادہ وہ ہو گیا، اور ایک دم انہوں نے بھی واویلا کھڑا کر دیا تھا اسرائیل نے، جو کہ ان کا ہمیشہ سے ہوتا ہے. خیر ہمیشہ سے ہی مارتے جا رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ بس 2-3 دنوں میں مسئلہ ختم ہو جائے گا. مگر اور ٹو بی آنیسٹ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یار حماس والوں نے کیا بیوقوفی کر دی ہے، جنگ بھی لڑنی تھی مگر اتنے بیوقوفانہ سٹائل سے شروع کر دی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. مگر میرے خیال میں انہوں نے کافی تیاری کی تھی. ایک ان کو دینا ہوگا کریڈٹ کہ انہوں نے صرف یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم ایک حملہ کریں گے اور پھر اس کے بعد بس پیچھے چڑھ جائیں. ان کو پتا تھا، انہوں نے میرے خیال میں انالیسس سارا کیا ہوا تھا کہ ہم جب حملہ کریں گے تو وہ تو ٹھیک ٹھاک بمباری کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا شاید انہوں نے وہ بھی ایک قسم کا اس نے ایزیوم کر لیا تھا کہ یہ کیا ہوگا، تو اس کے لیے بھی تیار تھے. خیر اس جنگ سے کم از کم جنگ تو ہونی نہیں چاہیے. سب سے پہلے بات ختم ہونی چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو بات چیت سے ختم ہی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ابھی جو UN میں اس نے نیتنیاہو نے وہ کیا تھا، تقریر کیا، اس نے کہا تھا کہ ان کے اوپر اور سینکشنز لگا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو فلسطینیوں کے اوپر. تو اگر آپ بیسک رائٹس نہیں دو گے کچھ لوگوں کو، تو ڈیفینیٹلی آئیں گے آپ کے اوپر، کچھ نہ کچھ حملہ تو کریں گے نا. وہ میں نے کل بھی بولا کہ تنگ آمد بجنگ آمد، اور ان کو جب سامنے لگ رہا ہے کہ آپ ان کو مار رہے ہو، ان کو موت نظر آ رہی ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یار ہم مر رہے ہیں، کیوں نہیں یہ مرے، اور آپ ادھر پارٹیاں کر رہے ہو، دیوار کے اس طرف پارٹیاں کر رہے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، اور ان کے بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور سارے بھوک اور افلاس سے مر رہے ہو، تو وہ تو یہی کریں گے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی اتنی وہ تو نہیں ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ. یا وہ بات ہے کہ جارج بش نے کہا تھا either you are with us or you are against us. تو یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں. مگر اگینسٹ کی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کو، ہر کسی کو چاہیے اپنے بیسک رائٹس. اگر آپ انجوائے کر رہے ہو تو دوسرے کو انجوائے نہیں کر سکتا اپنے پیسوں سے، تو کم از کم اس کو تو جینے کا حق تو دے دو نا. تو یہ ابھی چل رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں اور کیا ہوگا. مگر اس جنگ میں بڑے بڑے پاور اب گھٹنوں پہ آ رہے ہیں، جو کہ کافی خوشائن بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہی ہم چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی تک جو ان کے سر پہ وہ پاور اور سپر پاور کا وہ چھڑا ہوا تھا نا کہ
ہم ہی ہیں اور ہم جو کرنا چاہیں جس کے ساتھ زیادتی کرنا ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں انسان تو آپ کو نہیں روک سکتے اور بلکہ ممالک بھی نہیں روک سکتے مگر اللہ تو کر سکتا ہے نا. جس طرح میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان جیسی پاور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے مطلب ہے کہ 46 ملک پلس امریکہ سپر پاور کو مار گرایا. تو ادھر تو اسرائیل ہے. اسرائیل کیا چیز ہے اور فلسطینیوں کے پاس تو ماشاء اللہ سے کافی زیادہ دماغ بھی ہے. تو آپ ان کو پریس کرو گے اور پریس کرتے جاؤ گے تو وہ تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. تو میرا خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سوچے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اگر آئے فیوچر میں بھی آپ کو یہ سب کچھ چاہیے. میں ایک وہ گورے لڑکے کا یہاں پر انٹرویو دیکھ رہا تھا. ایک بوڑھی عورت اس کے وہ لگی ہوئی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو زیادتی اور یہ تو اس لڑکے نے کافی اچھی بات کی کہ میرے دوست ہیں وہ جیوز ہیں بلکہ کچھ اس انسیڈنٹ میں زندہ بچ کے آ گئے ہیں. وہ بھی ادھر ہی تھے. مگر آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہاں انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے حملہ کیوں کیا یہ بھی تو دیکھنا ہوگا. ان کے ساتھ جو اتنے سالوں سے زیادتی ہو رہی ہے یہ بھی تو دیکھنا ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے حملہ کیوں. وہ تو پاگل تو نہیں ہے. کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ بندوق اٹھائے گا اور آپ کو مارے گا. کچھ نہ کچھ زیادتی کی ہے تو آپ لوگوں نے تو کر رہے ہیں نا. کہہ رہے اس عورت بوڑھی عورت کہتی کہ نہیں 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 اس بات کو چھوڑو. بس اس بات کو وہ کرو کہ کنڈیم کرو گے اس بات. اس نے کہا کنڈیم تو کروں مگر اس کے ان کے اوپر جو زیادتیاں آپ لوگوں نے کری ہے اتنے 50 سالوں سے اس کو کنڈیم نہیں کرتے آپ لوگ. یہاں پر آ کر پھنس جاتے ہیں یہ لوگ. بٹ یہی ہے وہ آخر میں یہی کہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ایک وہ ہے. اور سب اسلام سے زیادہ جو فلسطینی ہیں نا جو کہ ادھر رہتے ہیں اور جو مسلمان ہیں. دیکھو یہودیوں کی ویڈیوز تو مشہور ہے. وہ تو آپ دیکھ سکتے ہو میڈیا پہ. وہ تو نہ عیسائیوں کو مانتے ہیں. مسلمانوں کو تو مانتے ہی مانتے نہیں ہیں. عیسائیوں کو بھی نہیں مانتے. ان کو ادھر جتنے بھی عیسائی ہیں ان کے اوپر بھی تھوکتے ہیں دھکے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. وہ تو عیسائی جو ہے وہ تو بیچارے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں اور بلکہ میڈیا بھی اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا ہو. مسلمان جو ہے وہ تو لوگ کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ زیادہ تر باہر سے آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ صحیح ریلیشن شپ رکھیں اور آتے جاتے رہیں ان کے لیے کیونکہ وہ پلگرمج کی ایک جگہ ہے. مسلمان جو ہیں جتنے بھی فلسطینی وہ تو سارے مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے اور یہ ہم پر آ کر قابض ہوئے ہیں تو اس لیے وہ زیادہ ان کے خلاف لڑتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ابھی اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. امید رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ان سیاستدانوں اور جو سرمست ہاتھی ہیں سپر پاور کے نشے میں ان کا دماغ تھوڑا ٹھکانے لگ جائے گا اور وہ تھوڑا سا صحیح طریقے سے سوچنا شروع کر دیں گے. شکریہ.